इस सेक्शन में उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में रुकावट डालते हैं। यहाँ पर उन 6 फैक्टर्स की बात करेंगे जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करती हैं। पहला है पैसिविटी, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पैसिविटी जो है इसका मतलब ये है कि हम सिचुएशंस के मुताबिक न करें, यानी उस सिचुएशन जिसमें हमें एक्शन की जरूरत है लेकिन हम एक्ट न करें, इसको कहते हैं पैसिविटी। बाज़ दफा रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन हमसे डिमांड करती है कि हमें किसी सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए, लेकिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं कि हमें एक्ट नहीं करना चाहिए। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम अनक्रिटिकली दूसरों के गोल्स, दूसरों की दी हुई सजेशन जो है उनको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर ले, यानी वो गोल्स हमारे अपने नहीं होते, हमें कोई और सजेस्ट कर रहा है और हम उसको ले लेते हैं। अब चूंकि गोल्स किसी की तरफ से गए हैं तो हमारे अंदर से उसके लिए विलिंगनेस नहीं है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हम पैसिविटी जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम एक्शन लेने के लिए अपने आप को पैरालाइज्ड फील करते हैं, यानी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम मसलन हो सकता है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच रहे हो, दो डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तो हम अपने आप को पैरालाइज्ड फील करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं मूव करना चाहिए। बाज़ दफा तो हम अपनी उस इनएक्शन की जो स्टेट है उसको बरकरार रखने के लिए हम एग्रेसिव हो जाते हैं, और हम एग्रेसिवली लोगों को अपने जो इन एक्शन की स्टेट है उसको डिफेंड करते हैं कि जी हमें एक्शन की क्यों जरूरत नहीं है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये कुछ इस तरह से है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं, यानी हमने रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन की, लेकिन और हमें ये भी दिखाई दिया उस रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन से ये पता चला कि हमें यहाँ पर एक्शन की जरूरत है, लेकिन हमें चेंज की जरूरत है ताकि हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन हम फिर भी एक्शन नहीं लेते। वो इस बिना पर कि हमने ये सीख लिया है, हमने हेल्पलेसनेस जो है उसको सीख लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ इस सिचुएशन। ये हमारे उस इनकल्चरेशन की वजह से होता है कि हम जिस कल्चर में बड़े हों और हमने हमारी कुछ इससे पहले कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स हों, तो हम ये तय कर लेते हैं, हमने ये लर्न कर लिया उन एक्सपीरियंसेस से, उन फेल्ड एक्सपीरियंसेस से कि हम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी भी डिग्री ऑफ हेल्पनेस है कि आप इस तरह से कहें कि आई एम नॉट अप टू दिस, या आप ये फील करें, डीप इनएडिक्वेसी फील करें कि बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता, और आप उसके साथ साथ डिप्रेसिव स्टेट में भी हों, तो ये डिफरेंट डिग्रीज हैं हेल्पलेसनेस की। अब रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो फिर यही फील कर रहे होते हैं, जब लर्न हेल्पलेसनेस है तो ये फील कर रहे होते हैं कि एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, ये उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है और ये इनके इमीडिएट एक्सपीरियंस में नहीं आती, तो हम कुछ भी नहीं इसके लिए कर सकते, लिहाजा चीजों को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करता है वो डिसेबलिंग सेल्फ टॉक है। डिसेबलिंग सेल्फ टॉक ये है कि जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऑब्सेस हों प्रॉब्लम्स के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ, यानी इससे मुराद ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करें, ऑब्स्टेकल्स के बारे में ही डिस्कस करें, और उनकी वोकैबुलरी कुछ इस तरह से हो कि इट वोंट वर्क वी कांट डू इट। वोकैबुलरी इस तरह से हो कि इट वोंट वर्क एंड वी कांट डू इट। विशियस साइकिल एक अनदर फैक्टर है जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करता है। ये किस तरह से करता है मैं बताता हूँ कि जब रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन आपने की तो उसके नतीजे में आपने कोई प्लान जो है वो डिज़ाइन किया। अब वो प्लान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे कि आपने प्लान किया है उसी तरह ही हो, बाज़ दफ़ा हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हम यूँ फील करते हैं हम नॉक बैक फील करते हैं। इससे हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो भी लूज हो जाती है, हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं,
हम ये फील करना शुरू कर देते हैं कि अब फ्यूचर में कभी भी हमारे प्लान जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इसकी वजह से ये होता है कि हम एक ऐसे माइंडसेट ऑफ डिफीट, नेगेटिविटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सके। तो ऑप्टिमिज्म, हम पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और टोटली जो है वो ऑप्टिमिज्म को लूज कर देते हैं। एक और फैक्टर जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करता है वो फीलिंग दैट थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। बाज दफा ये होता है कि जो लोग चेंज में या एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो एक्शन को जल्द गिव अप कर दें, जल्द छोड़ दें। होता ये कि शुरू में तो बड़े जोश के साथ एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपर प्लान किया गया होता है और अपने एक्शन को उन्होंने प्रॉपरली प्लान किया होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद प्लान जो है वो स्टॉप हो जाता है। प्लान शुरू में बड़ा रियलिस्टिक भी दिखाई देता है, अचीवेबल भी होता है, लगता है, लेकिन और लोग उसको बड़ी एंथुसियाज्म के साथ शुरू भी करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की फेज आती है तो वो बहुत ही टीडियस हो जाता है। जो चीजें शुरू में बहुत ही आसान लग रही होती हैं वो अब काफी मुश्किल लगना लगती। लोग डिस्करेज हो जाते हैं और जब उन्हें अप्रोप्रिएट किस्म की सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की मुयस्सर नहीं होती तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो इम्प्रूवमेंट का जो प्लान है या पॉजिटिव एक्शन का प्लान है वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी वो एक लंबे अरसे तक उसको प्लान को नहीं चला सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। क्यों? उन्हें यूं लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बहुत ही टीडियस है। तीसरा फैक्टर जो है जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करता है, छठा फैक्टर जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करता है वो चूजिंग नॉट टू चेंज है। लोग रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं यानी एंथुसियास्टिकली इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और न्यू अंडरस्टैंडिंग और न्यू अवेयरनेस उन्हें अपने बारे में मिलती है, दूसरों के बारे में मिलती है, अपने वर्क के बारे में मिलती है और अपने वर्क प्लेस के बारे में मिलती है। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, वो इन स्ट्रेंथ्स को यूज भी करते हैं और नई स्ट्रेंथ्स को डेवलप भी करते हैं की कोशिश करते हैं। और उन्हें इस बात का भी इदराक हो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी करंट सिचुएशन जो है उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वो एक्ट नहीं करते। ये एक्ट क्यों नहीं करते? असल में वो इसके लिए वो जो एक प्राइस रिक्वायर्ड है, पे द प्राइस, यानी उसके लिए जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है वो करने के लिए तैयार नहीं हो। ये इश्यू जो है एटीट्यूडनल हो सकता है, उनकी वैल्यूज के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से या एनर्जी के हवाले से ये इश्यूज हो सकते हैं। तो ये लोग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते, अगरचे वो उन्हें अपनी भी अवेयरनेस मिलती है, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन से अपनी अवेयरनेस मिलती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उन्हें दूसरों की मिलती है, वर्क के बारे में मिलती है और वर्क प्लेस के बारे में मिलती है, लेकिन वो एक्शन लेने को तैयार नहीं होते। इसकी वजह एटीट्यूडनल कही जा सकती है, वो वैल्यूज़ के हवाले से हो सकती है, कॉन्फिडेंस के हवाले से होती है या उनकी एनर्जी लेवल के हवाले से होती है। जैसे कि पहले जिक्र किया है कि लोग रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन से न्यू अंडरस्टैंडिंग और न्यू अवेयरनेस उन्हें मिलती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने वर्क के बारे में और उसके बाद वर्क प्लेस के बारे में, लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं लाते। वो चेंज के तो उसमें एक इशू जो है वो एनर्जी का आया था, तो उस एनर्जी का थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि ये क्या है। तो कहा जाता है, लिटरेचर सजेस्ट करता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस
سے فردر سکسیس اور کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، نہ کہ ٹائم مینجمنٹ۔ انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے کہ اس آئیڈیا کے مطابق یہ ہے کہ ٹو بی فلی انگیج وی مسٹ بی فزیکلی انرجائزڈ، ایموشنلی کنیکٹڈ، مینٹلی فوکسڈ اینڈ اسپرچولی الائنڈ ود دا پرپز بیونڈ آور امیجیٹ سیلف انٹرسٹ۔ تو اس کے لیے یعنی ہمیں ریفلیکٹیو کنورسیشن میں فلی انگیج ہونے کے لیے، یعنی اس کو نہ صرف ریفلیکٹیو کنورسیشن کے دوران ہمیں انڈرسٹینڈنگ، نہ صرف بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملے، بلکہ ساتھ ہی ہم جو پازیٹیو ایکشن پلان ہے وہ بھی امپلیمنٹ کریں، یعنی وہ جو امپروومنٹ کے لیے ہمارے پاس پلان ہے اس کو امپروومنٹ کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس سارے پروسیس میں فلی انگیج ہونے کے لیے ہمیں فزیکلی انرجائزڈ ہونا پڑتا ہے، ایموشنلی کنیکٹڈ ہونا پڑتا ہے، مینٹلی فوکس ہونا پڑتا ہے اور اسپرچولی الائنڈ ہونا پڑتا ہے اس پرپز کے ساتھ جو امیجیٹ سیلف انٹرسٹ سے بیونڈ ہو۔ انرجی سے ریلیٹڈ انرجی اور ریفلیکٹیو کنورسیشن کے حوالے سے 4 کی مینجمنٹ پرنسپلز کی بات کریں گے اس سلائیڈ میں۔ لوہر اور شوارٹز 4 کی مینجمنٹ پرنسپلز پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی چینج پروسیس کے ہارٹ پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ چینج پروسیس چونکہ ریفلیکٹیو کنورسیشن میں چینج پروسیس یوز ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ان 4 پوائنٹس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ 4 کی مینجمنٹ پرنسپلز کی طرف۔ پہلا ہے کہ ہمیں فل انگیجمنٹ کے لیے 4 سیپریٹ بٹ ریلیٹڈ سورسز آف انرجی پر انحصار کرنا ہے۔ وہ ہے فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور اسپرچول۔ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 ڈفرینٹ کون سی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے انرجی، چونکہ کسی بھی ہیومن بینگ کی انرجی جو ہے وہ اوور یوز اور انڈر یوز کی وجہ سے ڈیمینش ہو جاتی ہے، تو ہمیں بیلنس کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ انرجی رینیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریکوری بریکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ٹائم آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بس ہر وقت ورک ہی نہیں کرتے جانا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا وقت، کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے جہاں پر ہماری بیٹریز جو ہیں وہ فلیٹ ہو جائے، یعنی انرجی لیول جو ہے وہ ڈیمینش ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ریکوری بریکس لیتے رہنا چاہیے along the way۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو ایمپلیفائی کرتے رہنا چاہیے اور کنٹینیوسلی امپروو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جو ہماری نارمل لمٹس ہیں ہمیں اس سے بیونڈ جانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے جیسے کہ ایک ایلیٹ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی لمٹ سے آگے ٹریننگ کرتے ہیں، یعنی جو ان کی نارمل لمٹ ہے، یعنی ایک ویٹ لفٹنگ میں اگر کوئی 100 kg جو ہے وہ اس کا نارمل ویٹ لفٹنگ کا ہے تو وہ اس لمٹ سے بیونڈ جاتے ہیں اور 120 110 اور اس طرح سے آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ اپنا ان کی جو نارمل لمٹ ہے اس سے امپروو آگے جا سکیں۔ یہ انہیں ہیلپ کرتا ہے ان کی اسٹرینتھ کو ایمپلیفائی کرنے میں اور انہیں کنٹینیوسلی امپروو کرنے میں ہیلپ دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے پازیٹیو انرجی ریچولز۔ پازیٹیو انرجی ریچولز جو ہیں یہ کچھ ہائیلی اسپیسیفک قسم کی روٹینز ہوتی ہیں جو ہماری انرجی کو مینج کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں۔ یہ ہمیں فلی انگیج کرنے میں اور ہماری ہائی پرفارمنس کو سسٹین کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی بریک کے لیے کافی بریکس لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ورک کے دوران 5 to 10 منٹس جو ہیں وہ چٹ چیٹ کے لیے اپنے کولیگس کے ساتھ چٹ چیٹ کے لیے، جب وہ انرجائز ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ واپس جو ہے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ پازیٹیو انرجی ریچولز ہیں جو کچھ لوگ جو ہیں وہ لانگر پیریڈ تک کسی ایک ٹاسک کو سسٹین کرنے کے لیے، ہائی پرفارمنس اپنی جو ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔
جیسے کہ پہلے ذکر کیا انرجی کے لیے پچھلے کہ ہمیں 4 قسم کی انرجی جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، ان پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے فل انگیجمنٹ کے لیے. تو ڈیٹیل کے ساتھ ان 4 ڈفرنٹ انرجیز کی بات کریں گے. کسی بھی ایجوکیشنل ایکسپیرینس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ان 4 ڈفرنٹ کائنڈس آف انرجیز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. ایموشنل انرجی میں نہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کون کون سی ہیں. ایموشنل انرجی، فزیکل انرجی، مینٹل انرجی، اسپرچول انرجی. ایموشنل انرجی کیا ہے؟ ایموشنل انرجی وہ انرجی ہے جو ہم جب میوچل اپریسیشن سے فیل کرتے ہیں. یہ پازیٹیو فیلنگ آف میوچل اپریسیشن ایکسپیرینسڈ بائی کولیگز ایز دے انگیج ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ. تو جب ہم میوچل اپریسیشن فیل کرتے ہیں تو ہم ایموشنل انرجی فیل کرتے ہیں. فزیکل انرجی، اس آئیڈیا سے آپ کافی واقف ہوں گے. اچھا، بعض دفعہ ہمیں ملٹیپل ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے ایک وقت میں. نیومرس کمٹمنٹ ہماری ہوتی ہیں اور ہم جگل کرتے ہیں ان نیومرس کمٹمنٹس کے درمیان. تو ہم اپنی انرجی کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں. اسٹریٹجائز کرنا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی اس کو اپنی فزیکل انرجی کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ساری جو کمٹمنٹس ہیں اس ایک دن کی ان کو اپنی فزیکل انرجی دے سکیں ایکولی. اچھا، مینٹل انرجی کیا ہے؟ مینٹل انرجی یہ ہے کہ ہم فوکس ہو کے کسی ڈسٹریکشن کے بغیر کسی ایک ٹاسک کو پرفارم کر سکیں. اور اس دوران یہ وہ انرجی ہے جو ہمیں کسی ایک ٹاسک پر لانگر پیریڈ تک فوکس رہنے پہ میں ہیلپ دیتی ہے. یعنی ہم اپنی جو بھی اسائن ڈیوٹی ہے اس کو فلی پرفارم کرتے ہیں وداؤٹ ڈسٹریکشن فرام ادر ڈیوٹیز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ چیز اچیو کی ہے اور ہم فارورڈ موو کر رہے ہیں. فورتھ کائنڈ آف انرجی جو ہے وہ اسپرچول انرجی ہے. اسپرچول انرجی کہاں سے ڈرائیوڈ ہوتی ہے؟ اسپرچول انرجی کئی سورسز ہیں اس کے. ایک تو اسپرچول انرجی کا فوکس یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اپریشیٹو، سیف اینڈ سپورٹیو کانٹیکس میں، تو تب ہم اسپرچول انرجی کو فیل کرتے ہیں. یہ ہم اسپرچول انرجی ایک اور طریقے سے بھی فیل کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیپ سینس آف الائنمنٹ فیل کریں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. تو اس الائنمنٹ کی وجہ سے بھی ہم اسپرچول انرجی فیل کرتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ جس کے ذریعے سے اسپرچول انرجی ہم فیل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے اس کے کوئی پازیٹیو میننگ اور پرپس ہے. یعنی اس کا کوئی گریٹر پرپس ہے، یہ اس گریٹر پرپس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس گریٹر پرپس کے ساتھ جب یہ لنکڈ ہے تو ہمیں اسپرچول انرجی جو ہے فیل ہوتی ہے. تو ریفلیکٹیو پریکٹس میں ان 4 قسم کی انرجیز کی امپورٹنس ہے. وہ اس لیے امپورٹنس ہے کہ یہ ہیلپ کرتے ہیں، یہ 4 قسم کی انرجی یا سورسز آف انرجی جو ہیں ہمیں فلی انگیج ہونے میں ہماری فل انگیجمنٹ ود ریفلیکٹیو پریکٹس انشور یہ 4 قسم کے سورسز آف انرجی جو ہیں یہ انشور کرتے ہیں. اگر یہ سورسز آف انرجی نہیں ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم گریٹر انڈرسٹینڈنگ ریفلیکٹیو کنورسیشن میں بھی انوالو ہو جائیں، ہم بیٹر انڈرسٹینڈنگ بھی لے لیں، اویئرنس بھی آ جائے ہمیں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اپنے ورک کے بارے میں، اپنے ورک پلیس کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم چینج یا ایکشن پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو اس کے لیے یہ 4 سورسز آف انرجی جو ہیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس سیکشن میں اسٹرینتھس بیسڈ ریفلیکٹیو کنورسیشن کے بارے میں بات کی جائے گی. اسٹرینتھ بیسڈ ریفلیکٹیو کنورسیشن کیا ہے؟ ریفلیکٹیو کنورسیشن کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے، ہم شروع سے ہی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریفلیکٹیو کنورسیشن کیا ہے. یہ دو یا دو سے زیادہ انڈیویجولز کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے جس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں
جو سپروائزر اور اس کا سپروائزی ہے، ایکچولی سپروائزی جو ہے اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ اپنے سپروائزر کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس سے کچھ لیسن لرن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان لیسنز کی مدد سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی پریکٹس کو، سپروائزی کی پریکٹس کو بہتر کیا جا سکے. اب اس کے ساتھ ایک پریفکس ایڈ ہو گیا ہے اسٹرینتھ بیسڈ کا، یعنی ایسی ریفلیکٹیو کنورسیشن جس میں اسٹرینتھس کی بات کی جائے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس میں اسٹرینتھ بیسڈ کنورسیشن میں، اسٹرینتھ بیسڈ ریفلیکٹیو کنورسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کنورسیشن میں، یعنی سپروائزی اور سپروائزر اور سپروائزر کا یہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ کرے سپروائزی کو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے اور یوز کر سکے اپنی اسٹرینتھ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب کوئی اپنی اسٹرینتھ کو یوز کرتا ہے تو وہی اس کا دی بیسٹ ورک ہوتا ہے. تو وہ اپنے دی بیسٹ ورک کو یوز کر سکے ڈیلی بیسس، اپنے ٹیلنٹ کو یوز کر سکے ڈیلی بیسس پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پازیٹیو امپلیکیشنز ہیں پرفارمنس کے لیے، اور لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنی اسٹرینتھس جو ہے ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوتی ہے اپنی اسٹرینتھس اور پھر اپنی انہی اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہیپیئر فیل کرتے ہیں، پلیزنٹ فیل کرتے ہیں ورک پلیس پہ. آگے موو کرنے سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اسٹرینتھ ہے کیا. اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ an area of strength is an area in which you are able to consistently perform at a very high level, which energizes you and which you perceive as producing a positive experience. It derives from one's natural talents or capabilities and is ultimately displayed in organizational settings through the action of people. تو strength سے مراد وہی ہے کہ وہ پرٹیکولر ایریا جس میں آپ ہائی لیول پہ پرفارم کرتے ہیں. جب آپ اس پرٹیکولر ایریا میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انرجائزڈ فیل کرتے ہیں، اور آپ یوں فیل کرتے ہیں، یہ پرسیو یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک پازیٹیو ایکسپیرینس پروڈیوس کر رہے ہیں. ایکچولی جب ہم اسٹرینتھس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایکچولی آپ کے نیچرل ٹیلنٹس اور آپ کی نیچرل کیپیبلٹیز کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اسی ایریا میں ہوتا ہے. اور اس کی کچھ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کمیونیکیٹنگ پہ، کریٹنگ کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں، اینالائزنگ کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اسٹریٹجک ہوتے ہیں. کچھ لوگ پرسپیکٹو پرووائڈ کرنے میں بہت بہتر ہوتے ہیں، کچھ فیئر ہونے میں بہت بہتر ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، اپریشیٹنگ ہوتے ہیں، اڈیپٹنگ ہوتے ہیں، بینگ آنیسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کریج شو کرنے میں بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ان کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بھی پرسن جب اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ ورک کر رہا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو ایکسپیرینس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اور ریفلیکٹیو کنورسیشن کا، اسٹرینتھ بیسڈ ریفلیکٹیو کنورسیشن جو سپروائزی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر اور اس کا جو یونیورسٹی کا مینٹر ہے اس کے درمیان ہو رہی ہے کنورسیشن، تو اس میں انہی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہی اسٹرینتھ کو یوز کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے. لیکن یہ اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر یوز کرنا اور پھر ان کو فردر ڈیولپ کرنا، یہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ پروسیس نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ریفلیکٹیو کنورسیشن کی طرف ڈیفینیٹلی موو کرنا پڑتا ہے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان 3 فنڈامنٹل تھنگس کو جو ہمارے آؤٹ کمز کو اثر انداز کرتے ہیں. آگے چل کے ان 3 فنڈامنٹلس یا 3 فنڈامنٹل تھنگس کو جو ہے ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ 3 فیکٹرز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ریفلیکٹیو کنورسیشن کے آؤٹ کمز ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں. پہلا ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ ہمیں ریئلسٹکلی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم جو اپنے آپ کو جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں وہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کے ویوز کو ہی
ویوز پہ ہی ریلائی کریں، اور یعنی وہ جس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں یا ہماری کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف ڈیپریکیشن، ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں سیلف ڈیپریکیشن کا شکار ہو جائیں یا سیلف ایگرنڈائزمنٹ کا شکار ہو جائیں۔ وہ کیا ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی لو فیل کریں، یا ہم اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کریں اپنے آپ کو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے فیڈ بیک لینا چاہیے، ان لوگوں سے جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ایمپتھی کو یوز کرنا چاہیے جب ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا ری ایکشن دیں گے۔ سیلف اویئرنیس جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری سیلف اسٹیم کی اور سیلف ایفیکیسی کی۔ سیلف موٹیویشن ہے کہ یہ وہ فورس ہے جو ایک پرسن کو ایکٹ کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ اچیو کرے کسی گول کو، اور پھر ساتھ ہی موٹیویشن ہی اسے اس ایکشن کو سسٹینیبل بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، تاکہ اس وقت تک جب تک کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو۔ جو ریزیلنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سیلف سٹارٹنگ ہوتے ہیں، یعنی انہیں کوئی اور کسی اور کی ضرورت نہیں، ادرس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں موٹیویٹ کرے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ ٹرمینالوجی اگر ہم کہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پروکریسٹینیٹ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے ہوں، بلکہ وہ پروکریسٹینیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پروکریسٹینیشن جو ہے وہ ریفلیکشن کے لیے ہوگی کہ اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے، اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دا بیسٹ وے کیا ہو سکے، اور پھر وہ جیسے ہی وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو موٹیویشن ہے ان کا ساتھ اس وقت تک رکھتی ہے جب تک کہ وہ اپنے جاب کمپلیٹ نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کی موٹیویشن رستے میں کہیں کھو نہیں جاتی۔ تو یہ لوگ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنا گول اچیو کرنے میں، اور جسے ہم انٹرنسکلی موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، یعنی انہیں کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ خود سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، سیلف افرمیشن یعنی سیلف کنورسیشن، یہ جو لوگ جو ریفلیکٹیو کنورسیشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سپروائزی کے حوالے سے ہے، یہاں میں ٹرم سپروائزی یوز کر رہا ہوں، یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جو اپنے کسی مینٹر کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے اور ریفلیکٹیو کنورسیشن کرتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یا سیلف افرمیشن بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی یہ صرف سکسیس اچیو کرنے، یعنی جو انہوں نے گول سیٹ کیا تھا اس کے اچیو کرنے تک ہی محدود نہیں رہتے، یہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ کی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ریفلیکٹیو کنورسیشن میں انوالو ہیں، یہ اپنے سپروائزر خود بن جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی سیلف امپروومنٹ اور اپنے سیلف جو ڈیولپمنٹ پلان ہیں ان کو سپروائز کر سکیں۔ اور یہی ریفلیکٹیو لرننگ بھی ہے کہ ہم اپنی سیلف امپروومنٹ اور اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام کے خود سپروائزر بن جائیں۔ تو یہ فیکٹرز ہیں، سیلف اویئرنس، سیلف موٹیویشن، سیلف افرمیشن، جو ریفلیکٹیو کنورسیشن کے آؤٹ کمز کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ لاسٹ میں کچھ کوشچنز کی بات کرتے ہیں کہ وہ کوشچنز جو ریفلیکٹیو کنورسیشن کے دوران پوچھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، تو یہ کوشچن جو ہیں وہ ڈیفیسٹ بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹرینتھ بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تک آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ٹونی گائز جو ہے وہ اسٹرینتھ بیسڈ کوشچن، اسٹرینتھ بیسڈ ریفلیکشن، اسٹرینتھ بیسڈ ریفلیکٹیو کنورسیشن کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو ذرا ڈفرنس دیکھیں ان دونوں قسم کے کوشچنز کو، کہ ڈیفیسٹ بیسڈ کوشچن اور اسٹرینتھ بیسڈ کوشچنز کا فرق کیا ہو۔ مثلا ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 1، واٹس دا پرابلم؟ ڈیفیسٹ بیسڈ۔ اسٹرینتھ بیسڈ میں واٹ واز اے سکسیس؟
اب ان کا سٹارٹ پرابلم سے ہے. اسٹرینتھ بیسڈ کوشچنس کا سٹارٹ ہی جو ہے کنورسیشن کا سٹارٹ ہی سکسیس سے. اب وہاں پر سیکنڈ کوشچن واٹ ور دا کازز آف دا پرابلم, یہاں پر واٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا سکسیس, یہاں پر فوکس جو ہے واٹ نیڈس ٹو اسٹاپ ان آرڈر ٹو فکس دا پرابلم. یہاں پر فوکس دیکھیں واٹ ڈو یو نیڈ ٹو کیپ ڈوئنگ ٹو کریٹ فردر سکسیس. فورتھ کوشچن کا ڈفرنس ذرا نوٹ کریں. واٹ از ون بیہیویئر یو ول نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اینڈ ہاؤ فار کین یو ڈو اٹ. یہاں پر ہے اسٹرینتھ بیسڈ کوشچنز میں فورتھ کوشچن واٹ از ون بیہیویئر یو نیڈ ٹو ایمپلیفائی اینڈ ہاؤ ول یو ڈو دس. تو اگر آپ ڈیفیسٹ بیسڈ کوشچنز پوچھتے ہیں تو آپ ہمیشہ پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر پرابلم کی ٹربل شوٹنگ کی طرف ہی انوالو رہتے ہیں. جبکہ اسٹرینتھ بیسڈ کوشچن جب پوچھتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنی اسٹرینتھس کو انہانس کرنے کے بارے میں, امپلیفائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کا اختتام ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچنز آئے ہوں آپ انہیں کمنٹس کے سیکشن میں لکھتے جائیں, جن کو کوشچن آنسر سیشن میں جو زوم پہ کنڈکٹ کیا جائے گا ان میں ہینڈل کیا جائے.